अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिम रियाज एंड वेलकम टू कॉर्पोरेट कॉर्नर लम्हे उस्ताद के साथ। आज की एपिसोड हमारी बड़ी स्पेशल एपिसोड होने जा रही है। इट्स एन इंडिपेंडेंस स्पेशल। ना सिर्फ इंडिपेंडेंस स्पेशल है बल्कि आज के जो हमारे गेस्ट हैं ये मेरी बहुत फेवरेट पर्सनालिटी है। मैं जब भी इनसे मिला मैं बहुत मोटिवेट हुआ, मुझे बहुत मज़ा आया इनके साथ डिस्कशन करके, इनकी बातें सुन के। और कुछ लोग ऐसे होते हैं आपकी लाइफ में या आपके सामने ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि बस ये बोलते हैं और हम सुनते रहें, और माशाल्लाह ये उन लोगों में से एक हैं। सो बगैर वक्त किए मैं इनको इंट्रोड्यूस करता हूँ। और हाँ, आज हम मिलने जा रहे हैं शहजाद नवाज से। सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताइएगा, आपने माशाल्लाह ज़िंदगी में बहुत डिफरेंट काम किए, बहुत कुछ किया। व्हाट डू यू थिंक इज सक्सेस? जो पहला आपका सवाल है मुझसे, देखिए सक्सेस को तो डिफाइन करने का कोई ऐसा पैरामीटर है नहीं, अलावा अगर आप उसको दुनियावी जावे से देखते हैं। और अगर वो है तो वो फिर ये है कि आप मैस्लोज लॉ ऑफ हायरार्की में चले जाते हैं कि पहले आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं और उससे आप ट्रांसेंड करके फिर आप अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स पे जाते हैं, और उसमें से यानी शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान, बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है उससे आप माइग्रेट करते हैं। फिर आपको लव, इमोशनल कंफर्ट चाहिए होती है और इवेंचुअली आप जाके एक्चुअलाइज कर लेते हैं अपने आप को, जिसको एक्चुअलाइज कहते हैं। ये आम तौर पर एक अमूमी पैराहा है, ये एक वो मीज़ान है जिसके ऊपर परखा जाता है कि जी कौन सक्सेसफुल है। मैं अक्सर मेरा मानना है कि कई लोग इतने गरीब होते हैं कि उनके पास सिर्फ पैसा होता है। तो ये इसके अंदर जो डिकोटमी है जिसके ऊपर मैंने बात की है वो ये है कि हम जिस अक़दार और जो अफकार होते हैं, बजाय उनको देखने के हम लोगों को उनकी माली वसाइल की बुनियाद पर यानी प्लेस करते हैं, सोसाइटी इवैल्यूएट करते हैं। लिहाजा अगर ये मयार है तो फिर आसिफ अली जरदारी साहब बहुत सक्सेसफुल है। ट्रू। उनके पास जितनी दौलत है, जो शोहरत है, वो शोहरत जैसी भी है। ट्रू। पहली चीज तो ये है कि क्या है या नहीं, वो है तो फिर वो है। ट्रू। मैं नहीं हूँ, आप नहीं है, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। तो मैं नहीं जानता कि जब आपने मुझसे ये पहला सवाल किया, आपके जहन में वो डेफिनेशन क्या है सक्सेस की। बिकॉज सक्सेस जो है, कामयाबी, वो किसी न किसी जुस्तजू, जद्दोजहद के नतीजे में आएगी। यानी बैठे बैठे तो कामयाबी नहीं होगी, बेशक कुछ आप करेंगे तो कामयाबी। बेशक। तो सवाल ये पैदा होगा, आप क्या करना चाहते थे, क्या करना चाहते हैं, क्या आपके नज़दीक आप वो कर पाए। यानी मुकम्मल हो जाना मैं समझता हूँ बहुत कम लोगों को नसीब होती है, उस जाविये से कामयाबी या वो सक्सेस जिसको वो एंडेवर करते हैं। बाकी तमाम लोग उसकी जुस्तजू में, उस परसूट में रहते हैं, राइट। एंड बेसिकली इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस। तो मैं तो बड़ा डरता हूँ जी इस लफ्ज़ से, सक्सेस से, बिकॉज सक्सेस जो है इट कम्स विद अ कॉस्ट। ये जो मैं उस सक्सेस की बात कर रहा हूँ कि लोग आपको सक्सेसफुल कहें, और वो सबसे बड़ी कॉस्ट जो उसकी है, जो प्राइस टैग है, वो है तकब्बुर, वो है गरूर, वो है झूठी अना। लिहाजा मैं तो जी जब बात करता हूँ, जब भी मेरे डिमीनर से, मेरी बॉडी लैंग्वेज से अक्सर काफ़ी लोग मुझे समझते भी हैं कि एरोगेंट मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मेरा शायद बोलने का अंदाज कड़क है। लेकिन जो सक्सेस है ना जी, मेरे नज़दीक वो बहुत कम लोगों को नसीब हुआ है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अपनी ज़ाती मफाद से बालातर होके कोई काम करते कुछ किया उन्होंने। असल कामयाबी जो है, और ये बिल्कुल किताबी बात मैं आपसे नहीं कर रहा, ये मैं अपने यानी वो चीज़ें हैं जो मैंने हकीकतन अपने गिरदो नवा में न सिर्फ देखी हैं, ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ, और उसके अलावा ये कि ऐसे लोगों के बारे में पढ़ा है जिन्होंने अपनी, यानी मैं मिसाल देता हूँ, हम अक्सर एक कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं और वो है खुदी। और काफ़ी अच्छा, खुदी in English is ego, right? Self. और false ego अलग चीज़ है, बुरी चीज़ है। ईगो तो ज़रूर होनी चाहिए आप में। अब इसके अंदर मैंने आपको ये मिसाल इसलिए दी कि ये मैस्लोज हायरार्की में देखें तो सेल्फ सबसे ऊपर है, यानी एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज एक्चुअलाइजेशन। ट्रू। तो सबसे ऊपर पिरामिड पे वो। ट्रू। अच्छा, और मैं लोगों को अक्सर ये कहा करता हूँ कि जब आप इकबाल की बात करते हैं मेरे नज़दीक, तो उन्होंने आपको खुद ही पढ़ा के रोक दिया, क्योंकि जो शख्स खुद ही पे पहुंच जाएगा
اور جہاں پہ میسلوز لا آف ہائرارکی رک جائے گا اس کے بعد اس کا نیا مقام آئے گا، بے خودی، سیلف لیسنس۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حقیقی معنوں میں جو کامیابی ہے بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے آج کے دور میں جب ہم کسی کو کسی پرائے میں پرکھتے ہیں، لہٰذا ہم دولت کا جو معیار ہے وہ پیسہ رکھتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اصل دولت تو علم کی ہو سکتی ہے، اقدار کی ہو سکتی ہے، آپ کے اعمال کی ہو سکتی ہے، you know there are so many other variants، لیکن ہم اس کو بالکل مائنس کر دیتے ہیں، اور مائنس کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، ہم سمپلی اس کو بینک بیلنس سے ریلیٹ کرتے ہیں، ورلڈلی پوزیشن سے کرتے ہیں، مانیٹری ٹرمز میں۔ مجھے یاد پڑتا ہے، میں آپ کو ایک لیکچر میں گیا ہوا تھا، بہت سارے اسٹوڈنٹس تھے، آپ کو پتہ ہے آئی گو اراؤنڈ، لوگ بلا لیتے ہیں، تو میں نے اپنی ٹاک اس دن شروع کی اور میں نے کہا کہ مجھ میں اور بل گیٹس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب وہ خاموش، یوزلی کراؤڈ بہت خاموش ہو کے مجھے سنتا ہے، تو مجھے خسر پسر کی آوازیں آنے لگ گئی اور میں سمجھ گیا کہ میں نے جان بوجھ کے یہ کیا تھا، اور میں چاہتا تھا یہ ریئیکشن آئے، تو پیپل گاٹ کنفیوزڈ، اور میں نے کہا کہ اس کے پاس ہی از ون آف دا ریچسٹ مین ان دا ورلڈ۔ تو میں نے یہ سمجھایا کہ اس کے پاس جتنا بھی پیسہ ہے اور میرے پاس جتنا بھی کم ہے، اس کا جتنا بھی زیادہ ہے، ایک تو یہ طے پایا کہ اللہ نے کہا کہ میں تمہیں پیسے کی تنگی سے اور فراوانی سے آزماؤں گا۔ تو میں نے اس کو یہ بچوں کو سمجھایا جو اسٹوڈنٹس تھے یانگ، میں نے کہا نہ وہ اپنی گاڑی کی ڈگی میں لے کے وہ کیش گھومتا ہے بہت زیادہ، اور میرا اتنا کم نہ میں، لہٰذا پھر پیسہ پارک کہاں ہوا ہے یہاں پہ، اسٹیٹ آف مائنڈ۔ پھر آگے چل کے میں نے ان کو سمجھایا کہ مجھ میں اور اس میں فرق اس لیے نہیں ہے کہ ایک وقت میں بل گیٹس بھی جو ہے 2 ٹائز نہیں پہنتا، ایک ہی پہنتا ہوگا، رائٹ؟ ڈیفینیٹلی۔ کھانا مجھ سے چارنے والے زیادہ یا 8 کم کھاتا ہوگا، 5000 گز کا بسترا اس کا بھی نہیں ہوگا، میرا بھی نہیں ہے، ڈیفینیٹلی۔ اس کو بھی نیند آتی ہوگی، وہ بھی اٹھتا ہوگا، اور وہ دنیا کا مہنگا ترین کھانا کھاتا ہوگا، اور میں شاید دال چنا، سادی روٹی، صبح اس میں سے بھی غلاظت نکلے گی اور مجھ میں سے بھی۔ یہ جو ریئلائزیشن اور انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جب خدا کہتا ہے I've created all men equal، تو اللہ، اور پھر اگر آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں سوسائٹی میں یہ میرے سے بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، اس کا رتبہ بڑا ہے، اس کے پاس بینک بیلنس زیادہ یا کم ہے، تو آپ ایک ہجان کا، ایک کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، الجھن کا۔ یہ جو الجھاؤ ہے یہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا نے کہا I've created men equal، he meant کہ میں نے تم سب کو، میرے نزدیک میں نے تم سب کو کرنسی آف ٹائم ایکول بانٹ کے بھیجا ہے۔ آپ کے پاس بھی فرض کریں 9 to 5 کی کرنسی ہے، میرے پاس بھی 9 to 5 کی کرنسی، اس 9 to 5 کو آپ انویسٹ کرتے ہیں یا سپینڈ کرتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ بالکل صحیح۔ سپینڈ کریں گے تو ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کا بیلنس کم ہو جائے گا، انویسٹ کریں گے تو ڈویڈنڈ آئے گا۔ سو جو لوگ انویسٹ کرتے ہیں ٹائم کو، سکسیس ان کے لیے رکھا جاتا ہے۔ کسی کا فلوک لگ جائے، تکا لگ جائے، کوئی 2 نمبری سے کر لے، جس کی لاتعداد مثالیں ہیں، اگر آپ ابھی اس کو لائیو ہوتے اور مجھے صرف بٹھا دیں تو میرے خیال 70 گھنٹے تو میں آپ کے ساتھ ایسی مثالیں پاکستان میں دے سکتا ہوں کہ جنہوں نے کچھ کیا نہیں ہے، لیکن ان کے گلاس توڑا 12 آنے والا محاورہ الٹے سینس میں ہو کہ گلاس بھی توڑا اور 12 آنے بھی ان کی جیب میں گئے، جیب سے گئے نہیں۔ So I think this is how I look at success. It's something that we should strive for, but also something جس سے ہمیں ڈرنا بھی چاہیے، کیونکہ اس کے بائی پروڈکٹس جو ہیں اکثر انسانوں کو کسی نہ کسی سٹیج پہ جا لیتے ہیں۔ جی ہاں شہزاد بھائی، آپ ماشاءاللہ کریٹو بندے ہیں، آپ نے ڈیزائننگ میں بھی کام کیا، آپ نے لوگوز بھی ڈیزائن کیے، سو واٹ واز دا ریزن، کس طریقے سے کریٹیوٹی میں آیا؟ دیکھیں پہلی چیز یہ کہ میں کوشچن اس کانٹیکس میں پوچھ رہا ہوں کہ دیکھیں اکثر ہوتا ہے کہ جب کریٹو بندہ ہوتا ہے وہ پینٹنگز میں بھی جاتا ہے، وہ لکھنے میں بھی جاتا ہے، ماشاءاللہ آپ ڈائریکشن میں بھی ہیں، آپ نے لوگوز بھی بنائے، سو واٹ واز دا ریزن کہ جس وجہ سے آپ نے اسی کریٹیوٹی کو چوز کیا؟ نہیں، ریزن کچھ بھی نہیں ہے، انسان کے دماغ کے اندر سائنس اس کو اس طرح ایکسپلین کرتی ہے کہ آپ کے دماغ کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک لیفٹ ہیمسفیئر ہوتا ہے، ایک رائٹ ہیمسفیئر ہوتا ہے، لیفٹ کنٹرولز رائٹ اینڈ رائٹ کنٹرولز لیفٹ، ایک انالیٹیکل ہوتا ہے اور ایک کنسیپچول ہوتا ہے، 2 دماغ ہوتے ہیں، میرا کنسیپچول زیادہ ہے، اٹس ویری سمپل۔
اور میری وہ فیکلٹی زیادہ ڈیولپ ہو گئی دماغ کی, لہٰذا میں اس کام میں آ گیا. ان لوگوں کو تو بہت چھوٹی چیزیں, اوبیسلی آئی لک ایٹ کمیونیکیشن, جس میں آئیڈینٹی پروگرام ہوتا ہے, جس کا ایک حصہ لوگو ہوتا ہے, پھر اس کی آئیڈینٹی کی اپلیکیشن ہوتی ہے, پھر کمیونیکیشن ہوتی ہے, پھر کیمپین ہوتا ہے, پھر اسٹریٹجی ہوتی ہے, اور پھر جس طرح آپ نے میری باقی پرتیں یا جہتیں بتائیں, دی ادر ڈیمینشنز ٹو می, اور اس کی ریزن میں بتاتا ہوں وہ کیوں ہے. پہلی چیز تو یہ, اگر اللہ نے آپ کو ایک سے زیادہ صلاحیت دی ہو تو اپنے اوپر قدغن لگانی یہ زیادتی ہے کہ آپ خود اپنے اوپر سیلف امپوزڈ ریسٹرکشن لگا دیں, جب خدا نے آپ کو دماغ دے کے آزاد پیدا کیا اور آپ کو صلاحیتیں دی. اب وہ بروئے کار اگر آپ نہیں لائیں گے تو وہ آپ کا فیئر ہے, آپ کا کوئی ڈر ہے. اور اگر میں ان سب چیزوں کو احسن طریقے سے ڈیلیور کر سکتا ہوں, if I'm able to communicate, implement, translate, execute, produce and present, اور لوگوں کو پسند آئے اور میرا نام اس میں بن جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو میں ایکسپلور کرتا ہوں. کیوں میں یہ بتا رہا تھا کہ دراصل ہر چیز کا ایک نیوکلیس ہوتا ہے, جینیسس ہوتا ہے, بالکل ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے, اور وہ کیا ہے؟ آئیڈیا. آئیڈیا کی مختلف فارمز ہیں. دنیا کی ہر انوینشن, دنیا کی ہر انوویشن, دنیا کی ہر کریشن, یہ آئیڈیا کی مرہون منت ہے. They all start with an idea. آئیڈیا کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں. بیسیکلی آپ کی ایک سوچ کا, آپ ایک جانور جو ہے وہ نیسیسٹیز اس کی بھی وہی ہیں, لیکن اس کے پاس سوچ نہیں ہوتی, وہ اپنی چیزیں اپنے حساب سے کر نہیں سکتا. انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے سوچ کا بہت بڑا ایلیمنٹ ہی ہے, جو کہ اپنے حساب سے اس کو. دیکھیں, جانور بھی سوچ رکھتا ہے, میرے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط, سوچ بوجھ رکھتا ہے. آپ کو پتا ہے انسان اور جانور میں میرے نزدیک جو فرق ہے, جانور خواب نہیں دیکھتا, انسان خواب دیکھتا ہے. خواب کی ایک جہت وہ آئیڈیا ہے, ایک یہ فرق ہے. دوسرا, اگر ہم سائنسی حوالے سے دیکھیں تو جو ہیومنوائڈ ہے, جو ہومو سیپین ہے, جو انسان ہے, بامقابل ایک جانور کے, ترقی اس لیے کر پایا کہ مختلف ادوار میں ان کنٹمپرری ہسٹری آف مین کائنڈ ہمیں اینتھروپولوجی, سوشیولوجی جو سکھاتی ہے کہ ترقی کے مراحل سے گزرتا رہا. وہ جو ترقی تھی کسی نہ کسی آئیڈیا یعنی خواب کی مرہون منت تھی. اب سائنٹیفکلی جو انسان ڈیولپ ہوا ہے, انسان کے جو پرسپشن ہے, پرسپٹری برین کی سائڈ ہے پہلی, اور جو اس کی انالیٹیکل سائڈ ہے یا جو ایکشن سائڈ ہے, بٹوین ریسیونگ دا میسج ٹو ڈیکوڈنگ دا میسج, انکوڈنگ اینڈ ڈیکوڈنگ, گیپ ہے. لہٰذا اچھا, جانوروں میں یہ بالکل ساتھ ساتھ ہے. اس کی مثال میں آپ کے لوگوں کو اس طرح دینا چاہوں گا کہ آپ نے جانور کے آگے کھانا رکھا, جانور نے کھانا دیکھا, اس کا نیکسٹ ایکشن فوراً کیا ہوتا ہے؟ ایٹ. There is no thinking. True. آپ اور میں جب ہمیں بھوک لگے گی, یہ تو طے ہو گیا جانور کی طرح بھوک لگی ہے. اب ہمارے ہاں کیا شروع ہو جائے گا؟ ایک فزیکل نیڈ تو ہے نا, کیا کھانا ہے, کدھر کھانا ہے. آپ نے کبھی جانور کو کمپلین کرتے ہوئے سنا اس میں نمک کم ہے, چینی زیادہ ہے, مرچ زیادہ ہے, میٹھا کم ہے, زیادہ ہے؟ نیور. رائٹ. یہ ڈفرنس ہے. یہ جو خواب ہے, جو خاصا ہے انسان کا, it is responsible for all good and also all evil in this country or the world. Right? کیونکہ اگر آپ کا خواب یہ ہے کہ میں نے یہ حاصل کر لینا ہے چاہے کسی قیمت پر بھی, جب آپ کہتے ہیں کسی قیمت تو دراصل اب آپ کمپرومائز کرنے کے سٹیج پہ آ جاتے ہیں. یعنی آپ اپنی ویلیوز, اپنے ایتھوس, اپنی ایتھکس, اپنی موریلٹی وغیرہ 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 کو سیکریفائز کرتے ہیں. کیوں کہ دیکھیں ہم سب کے اندر ایک اور بڑی منفرد چیز ہے جو جانور میں نہیں ہے, وہ ہے ضمیر, کانشنس. اچھا, کانشنس کی بیوٹی یہ ہے کہ جب رب نے انسان کو تخلیق کیا تو اس نے مکمل بنایا.
روحیں تو ہماری ہزاروں سال پہلے پیدا کر دی گئی تھی, تخلیق کر دی گئی تھی, اور ہم سے وعدہ بھی لے لیا گیا تھا. یہ تو جب ہمیں جسد خاکی کے اندر پھونکا گیا تو ہم بہت چیزیں بھول گئے. اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ دیکھیں جی, یہ فون بڑا سمپل ہے, سب آج کل یوز کرتے ہیں. اب یہ فون جب مینوفیکچرر ہو گیا تو اب اس کو استعمال کرنے کے لیے یہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے کہ جی چارج ہو گیا. اب اس کے بعد آپ نے اگر مجھے فون کرنا ہے تو میرے فون کے اندر سم ہونا لازمی ہے, ایکٹیو سم, اور آپ کے پاس میرا نمبر ہونا لازمی ہے. اب آپ جب فون کریں گے نتیجتاً میرا فون بجے گا, رائٹ. اب جب میرا فون بجے گا میرے پاس 3 آپشنز ہیں, یا اس کو رنگر میں بڑھا دوں, یا اس کو میں بزر پہ کر دوں, صرف وائبریٹ کر رہا ہے فون, یا میوٹ کر دوں. لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ فون بجے گا. ضمیر بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے تو دیا ڈیفالٹ, یہ آپ کے اوپر اس نے چھوڑ دیا کہ آپ اس کو رنگر لاؤڈ کرتے ہیں کہ کیسے ڈیکوڈ کرتے ہیں. فون سب کے بج رہے ہیں, یاد رکھیے گا. Very nice. Everyone is receiving that call and that call is the call of conscience. لہٰذا جب میں کہہ رہا تھا کہ all good and all evil or all bad was in the context کہ وہ آئیڈیا گن پاؤڈر سیلیبریشن کے لیے استعمال ہوتا تھا, وہ تو مارکو پولو نے اس کا دوسرا اس کو آئیڈیا ہے نا, اور اس سے پھر ایونچولی اٹ لیڈ ٹو آل دا ڈیواسٹیشن اینڈ اوئنگ آل دا وے اپ ٹو ہیروشیما اینڈ ناگاساکی, دا ایٹامک بامبس, میسو ڈسٹرکشن. سو اقبال کیسے کہتا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. So this is how I see it. جی شہزاد بھائی, آپ کا بڑا ایک انٹرسٹنگ جرنی ہے فرام این میڈیا اینالسٹ ٹو اے سی ای او. ہاؤ ڈو یو سی دا جرنی, نمبر 1. نمبر 2, ہاؤ ڈو یو سی دا رول آف میڈیا ان دا کرنٹ انوائرمنٹ. دیکھیں میری جرنی بے شک رہی ہے مختلف کیپیسٹیز میں, لیکن اپنی دانست میں اپنے آپ کو میں ایک چینج آرٹسٹ کہتا ہوں. آئی ایم این امیجینئر, اور میں امیجینیشن کو اور انجینئرنگ یعنی سائنس کو, آرٹ اور سائنس کو بلینڈ کرتا ہوں, کیونکہ میرا کام جو غیب کے مضامین ہیں, جو غالب جیسے کہتا تھا, اور دنیاوی جو حقائق ہیں, زمینی حقائق, ان دونوں کے درمیان میں وہ برج بنتا ہوں. آئی ایم دا میڈیم, میرے تھرو وہ ایک ٹرانسلیٹ ہوتا ہے آئیڈیا. جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ میں اتنی چیزیں اس لیے کرتا ہوں کہ آئیڈیا تو آئیڈیا ہے, اب اس آئیڈیا کی اپلیکیشنز ہیں. مثال ہے, آئیڈیا سے گاڑی بھی بنتی ہے, آئیڈیا سے گاڑی جب بنے گی تو اس کی انجینئرنگ اسائڈ اس کا ڈیزائن ہوگا نا, ایگرونامکس ہوں گی, انجینئرنگ بھی ڈیزائن ہے, فرنیچر ڈیزائن لے لیں. تو میں یہ ریئلائز کرتا ہوں جب میں بہت سارے کام کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ آئیڈیا کو میں کہاں ٹرانسلیٹ کر سکتا ہوں. صرف کاغذ پہ, لکڑی پہ یعنی سیٹس بن رہے ہیں, کسی اور فیبریکیٹڈ مٹیریل پہ, میوزک پہ, فلم پہ, یا میڈیم کیا ہوگا اس کا آئیڈیا رہتا ہے. بل برن باخ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی, اس نے کہا تھا an idea can turn to dust or gold depending on the talent that rubs against it. تو ایک چیز ہوگی آئیڈیا یعنی اس کی میراث, اس کی اپنا پوٹینشل, اور ایک وہ جس کے ہاتھ وہ لگا. کیونکہ آپ کے اس جواب سے پہلے میں یہ کلیئر کرتا چلوں کہ کیونکہ آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا, یہ جو جرنی اور پھر سی اور یہ مختلف جو, اور میں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو چینج آرٹسٹ اور ایک امیجینئر سمجھتا ہوں, وہ اس لیے سمجھتا ہوں اپنے آپ کو میڈیم کہ میں اپنے تھرو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ دنیا کا کوئی آئیڈیا جو میرے پاس آیا ہے وہ میرا نہیں ہے. اچھا, وہ میرا نہیں ہے, وہ ہو نہیں سکتا میرا. میرے پاس صرف وہ صلاحیت ہے, وہ جو لیفٹ برین اور رائٹ برین کی میں نے آپ سے بات کی تھی, کہ میں عام انسان کے مقابلے میں میری یہ فیکلٹی اتنی ڈیولپڈ ہے یہ ڈسپلن کی کہ میں آلریڈی میٹافزیکل ورلڈ میں جو آئیڈیا ایگزسٹ کرتے ہیں اس کو پکڑ کے ٹرانسلیٹ کر کے ایک نئی ڈیمینشن دیتا ہوں, پرسپیکٹیو ایک نیا بناتے ہیں آپ اس میں. کیونکہ میرا ماننا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز نئی نہیں ہے. اٹ از آلویز اے نیو کمبینیشن آف اولڈ ایلیمنٹس, لہٰذا ایگزسٹ کرتی ہے. اوکے.
دوسری سب سے امپورٹنٹ بات کہ کریٹر ہونے کا، کریٹو ہونے کا جو ایٹریبیوٹ ہے وہ اللہ کی ذات کا ہے، خدا کا ہے، بے شک، وہ انسان کی اوقات نہیں ہے، نو ڈاؤٹ، نہیں ہے، نو ڈاؤٹ، بیکاز وہ اپنے آپ کو کہتا ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو 99 اسماء مبارک ہیں، ان کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، اس کی شبیہ کسی نہ کسی فارم میں انسان کے تھرو ٹرانسلیٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ کی جگلر وین سے قریب ہے، وہ آپ کی شہر سے قریب ہے۔ بالکل۔ تو کوئی رحمان ٹائپ آپ کو بندہ ملے گا، اس میں وہ کوالٹی ملے گی، کوئی آپ کو میرے جیسے پھر مل جائیں گے جو کہ مصور ہوگا، اور اس طرح کے ایسی بہت سارے آپ کو شیڈز ملتے ہیں۔ جب میں یہ کہتا ہوں تو لہٰذا یہ تو کلیئر ہو گیا کہ آئیڈیا میرا نہیں ہے، وہ اس لیے میرا نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی کلر میرا نہیں بنایا ہوا کسی انسان کو، دنیا میں کوئی شیپ کسی انسان کی نہیں بنائی ہوئی، لہٰذا فار دا سیک آف آرگیومنٹ آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں جو جیومیٹرک اس کی کمپوزیشنز ہیں وہ، لیکن وہ تو اس کے اوپر ایڈ آن ہے، اس کی بیسک نہیں ہے۔ بیسک نہیں ہے۔ تو آرگینک اور جیومیٹرک دونوں شیپس اس میں مطلب نیچر میں موجود ہیں، پیٹرنز، ڈیزائنز، combinations. Therefore, every idea exists. اور آپ اکثر، کیونکہ آپ بھی اس میرے سے ایسوسیٹڈ فیلڈ سے وابستہ ہیں اور میرا آپ سے اس بہانے تعلق بڑا رہا ہے، ملاقاتیں رہی ہیں، آپ یہ نوٹ کیجئے گا کہ کئی بار آپ کو کوئی آئیڈیا آتا ہے یا کبھی کوئی آپ آئیڈیا دیکھتے ہیں بالخصوص، اور دیکھنے کے بعد اچانک آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے یہ تو میں بھی سوچ رہا تھا، ارے یہ تو میں کرنے والا تھا، یا پھر آتا ہے یہ میں نے کیوں نہیں سوچا۔ یہ جو 3 فیزز میں نے بتائے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب بھی آئیڈیا، جب آپ اس کو لینے کے لیے جاتے ہیں کائنات سے، میٹافزیکل ورلڈ سے، you're enduring yourself to elevate yourself to a level کہ آپ کے پاس آئیڈیا آئے، آپ آئیڈیا مانگتے ہیں دعا کی طرح، یعنی آپ لاشعوری طور پہ، یا آپ ٹرینڈ ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا، آپ کہتے ہیں اچھا یہ کرنا ہے کیا، اب آپ یہ جو جستجو ہے آپ کی، جس کو آپ انڈیور کر رہے ہیں ایک طرح سے، ایک اپنے اوپر وہ ایک آپ مشقت کر رہے ہیں وہ ذہنی، تو آپ ایک آئیڈیا کو ٹیپ کرتے ہیں کیونکہ آئیڈیا از این انرجی فارم، It is. رائٹ، in my opinion at least۔ اب جب آپ اس کو ٹیپ کرتے ہیں تو آئیڈیا تو ایگزسٹ کر رہا تھا، اس کا جو ایکسس تھا اس کلاؤڈ کا، آئیڈیا کلاؤڈ کا، وہ آپ واحد نہیں ہے، بہت سارے آپ سے پہلے بھی کسی نے کیا ہوگا، آپ نے جب کیا اس وقت بھی کوئی اور اس کا سوچ رہا ہوگا، یا آپ کے بعد کوئی کرے گا، لہٰذا اٹ از جو آپ کہتے ہیں نا، وہ جو کامن شیئر کا کانسیپٹ ہے انٹرنیٹ کا، ڈیجیٹل ورلڈ کا، کہ آپ کریٹو کامن کے اندر ایک کام دے دیتے ہیں کہ لوگ شیئر کریں، امبیڈ کریں، ڈاؤن لوڈ کریں، وغیرہ وغیرہ، یعنی کاپی رائٹ فری آئیڈیا ایسا ہے، رائٹ۔ تو جو یہ میں نے ایک تو بتانا ضروری سمجھتا تھا، تو میں جب یہ مختلف کام کر رہا ہوں اور یہ میں نے اپنے ڈسپلنز دیکھے، تو نہ میں سی ای او کو میں سمجھتا ہوں کوئی بڑی چیز ہے، کیونکہ کرسی انسان کو کچھ نہیں دے سکتی، اس کرسی پہ بیٹھا ہوا انسان اپنی فٹرنٹی کو، اپنی کمیونٹی کو، اپنے کولیگز کو کچھ دے سکتا ہے۔ تو جب یہ طے پا گیا کہ یہ ہے جو میرا بلیو ہے، تو پھر کرسی کون سی اور کس نام سے پکاری جاتی ہے مجھے میٹر نہیں کرتا، میرے لیے جو میٹر کرتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیسے کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں، بیکاز آئی ایم آنسربل فار مائی ڈوئنگس، رائٹ۔ therefore آپ کا سوال حق بجانب تھا، لیکن میرے لیے یہ کوئی نہ کبھی میٹر تھا، نہ ہے، نہ کبھی انشاءاللہ ہوگا، میں میٹر نہیں کرتا میرے، یو فوکس آن یور پروڈکٹیوٹی، کیونکہ ان چیزوں سے میں اپنے آپ کو جب اس طرح گیج کروں گا تو میں تو بہت چھوٹا انسان ہو جاؤں گا، تو بہت چھوٹا انسان۔ شہزاد بھی یہاں پہ ایک چیز بتائیے گا، یعنی آپ کے خیال سے میں آخری بات کر دوں کہ میں مرون منت اس بات کہوں گا کہ میں سی ای او ہوں یا نہیں ہوں، تو میں کچھ کر سکوں، مطلب I really don't understand this۔ اور اگر میں نہیں ہوں تو کیا ہوگا، یعنی اگر آپ نہیں ہیں یا آپ کے جو کیمرہ آپریٹ کر رہے ہیں اس وقت وہ نہیں ہے، how does it make him any lesser than you and I when we know کہ ایک ایوریج انسان جو ہے وہ 3% دماغ استعمال کرتا ہے، لہٰذا اس کا دماغ جو آپ کا یہ جو لڑکا ہے جو ساتھ آیا ہوا اتنا اچھا سیٹ اپ کیا ہوا ہے، اور مجھ میں فرق ہی کوئی نہیں ہے۔ فرق کہاں آیا؟ ایک وہ جو میں نے پہلے کہا تھا کرنسی آف ٹائم آپ نے کہاں انویسٹ کی، دوسرا آپ 3% کو آپٹیمم لیول پہ آپ نے کلی دبا کے گاڑی فل سپیڈ 3% پہ چلا رہے ہیں، یا 3% کے اندر واپس سلو ہو جاتے ہیں،
جو میرا چوکیدار ہے اس کے پاس بھی وہی دماغ ہے جتنا میرا ہے. بے شک. Investment of time means indulgence of your brain into learning, acquiring knowledge. And then after you acquire knowledge, you disseminate knowledge by exhibiting it. یعنی آپ اس کو practically کرتے ہیں تو آپ دکھاتے ہیں یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. شہزاد جی، بجائے کہ میں ابھی میڈیا کے اوپر آپ سے ایک کوشچن میں نے کرنا تھا کہ امپورٹنس کیا ہے اس وقت، کیا اس کا رول ہونا چاہیے اور کیا اس وقت ہے رول، اس سے پہلے مجھے ایک چیز بتائیے گا، جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ کریٹیوٹی ہیز نو ڈائمینشنز، ڈفرینٹ طریقے سے. No, it has a dimension. It's metaphysical. Okay. It is a dimension, but it is a dimension which exists in parallel. In parallel. Right? But humans have in my opinion, humans have the capacity to tap into that energy temporarily, only to steal the idea Okay. from nature. Okay. جی. So whenever you do something different, آپ کو بہت ساری criticism اور controversies بھی فیس کرنی ہوتی ہوں گی. So how do you take them in a positive way? دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے خیر اس کا پتہ نہیں ہے کہ آپ کی مراد کیا ہے، کرٹیسزم میں اس کو اس کانٹیکسٹ میں پوچھ رہا ہوں یا کنٹروورسی. کہ لوگ نارملی ہوتا ہے کہ آپ کو نہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار تم کس کام پڑ گئے ہو، کیا کر رہے ہو، کیا فائدہ ہے. جب ایک بندے کا مشن ہوتا ہے کچھ اچھا کرنے کا، سو اس کے لیے یہ ساری چیزیں میٹر نہیں کر رہی ہوتی. سو میرا کویشچن بیسکلی اس لیے ہے کیونکہ ہماری آڈینس میں بھی کئی لوگ ایسے ہوں گے جو کہ ڈفرینٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایکسٹرنل پریشرز اتنے ہوتے ہیں کہ وہ ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. جس سے آپ کے اندر ایک انرجی موجود تھی جس نے آپ کو کچھ کرنے پہ مجبور کیا اور کچھ کیا آپ نے اس کے اوپر. ہاؤ کین ادرس ڈو دیٹ آلسو؟ پہلی چیز تو میں کریکٹ کر دوں، انرجی تھی نہیں، ہے. سوری، جب تک سانس چلتا ہے انرجی رہتی ہے آپ کے اوپر ہے، تو تھی نہیں ہے. اوکے، پہلی چیز میں کریکٹ کر دوں. جی جی، معذرت کے ساتھ. سو ہاؤ ڈو یو فیل، کیا کس طریقے سے آپ اس ساری چیزوں کو کاؤنٹر کیا؟ میں آپ کو ابھی ایک شعر سناؤں گا اور آئی تھنک اس شعر میں سارا جواب ہے، اگر آپ یا آپ کے لوگ سمجھ پائیں گے تو. وہ بھلے شاہ کا شعر ہے، لیکن اس کے پہلا ورڈ جو میں سناؤں گا کافی کا، وہ ریپیٹ ہے، ایک ہی ورڈ 2 بار ہے، اور اس 2 بار کے پوز کے بیچ میں ساری منطق ہے. اور میں اگر آپ اجازت جی جی پلیز. تینو کافر آخ دے بھلیا آہو آہو آخ. اگر میں یہ کہتا تینو کافر آخ دے، یعنی آپ کو کافر کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں کافر کہہ رہے ہیں. ہاں کہہ دو. کرٹیسزم، مجھے ایک بات بتائیں کیوں میٹر کرتا ہے؟ دیکھیں فیڈ بیک اور کرٹیسزم میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک مثبت تنقید میں اور تنقید میں بہت بڑا فرق ہے. پہلی چیز، اصلاح ہر چیز کی ضروری ہے. انسان کی ہوئی ہر کاوش زیادہ تر وہ ہے جس کے اندر امپروومنٹ کی گنجائش ہے، کیونکہ آپ کا ہر کام مرہون منت ہوتا ہے. آپ کے تجربہ، آپ کی عمر، آپ کا مطالعہ، مشاہدہ اور زاویہ. There are so many ingredients that come together for you to mimic, not give birth, mimic an idea in your own form and fashion. میں نے پہلے کلیئر کر دیا، آئیڈیا آپ کا میری نظر میں نہیں ہے. لوگ کہتے رہے مجھے کہ جی he is one of the top creatives of Pakistan. کہنے دیں. یہ عزت اور ذلت کا وعدہ خدا نے کیا ہے تو مل رہی ہے، لیکن میں اس کو اپنے اوپر حاوی کر لوں کہ میں ہوں، یہ تکبر آ گیا. تو پہلے ان کو سمجھنا پڑے گا کہ it is not about being different. It is about finding truth in your work which will make you different. اصل معاملہ یہ ہے. منفرد، دیکھیں میں آپ کو اس کی مثال آپ کے لوگ ذرا بہتر سمجھ پائیں گے. میں ایک یونیلیور کی میٹنگ میں کراچی میں گیا اور میری پریزنٹیشن ہو رہی تھی، اور وہ ینگ برانڈ مینیجرز تھے اور ان کا بڑا ایک خاص ایک ایٹیٹیوڈ تھا، کانڈیسینڈنگ ٹائپ کے، مطلب وی آر دا کلائنٹس. کوئی بات ہو رہی تھی تو میں نے اچانک رک کے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، آپ ابھی مجھے کوئی بریف دے دیں، اینی بریف، اور میں ابھی آپ کو اس کا ایک ٹی وی کمرشل کا آئیڈیا ان سپلٹ سیکنڈ بتاؤں گا، اور گارنٹی کرتا ہوں، گارنٹی کے ساتھ کہ دنیا میں اس سے زیادہ یونیک آئیڈیا آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا. تو وہ ایک دوسرے کو کسی ہنس کے دیکھنے لگے. مجھے بڑا آئی انجوائے اٹ. تو میں نے ان کو جب انسسٹ کیا تو کسی ایک نے کہا ڈالڈا.
میں نے کہا نو پرابلم. میں نے کہا اب آپ لوگ سب گواہ رہیے گا. آپ نے ابھی مجھے ڈالڈا بولا ہے, مجھے نہیں پتا تھا. تو میں آپ کو ابھی ایک کمرشل بتاتا ہوں which is the world's most unique commercial. میں کہا پہلا سین ہے ایک بچہ بھاگ رہا ہے, دوسرا سین ہے غبارے اڑ رہے ہیں, تھرڈ سین ہے سمندر کی لہریں آتی ہیں, چوتھا سین ہے ڈالڈا کا ڈبہ آ جاتا ہے. اور وہ سب بالکل مجھے اس طرح سے دیکھ رہے تھے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں, اور ان کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ ریاکٹ کیسے کریں, کیونکہ اس سے زیادہ بےہودہ آئیڈیا نہیں ہو سکتا تھا, رائٹ. پر میں نے کیا کہا تھا, یونیک. پھر ان کو میں نے سمجھایا کہ دنیا میں آج پوری دنیا میں ایڈیبل آئل کا اس سے زیادہ یونیک کمرشل نہیں بن سکتا. پرابلم یہ ہے کہ ریلیونٹ نہیں ہے. سو وہ جو ڈفرنس میں سمجھانے کی بات کر رہا تھا کہ ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو بی ڈفرنٹ از ناٹ دا پوائنٹ. جب آپ خود اپنے کام میں حقیقت اور سچ کے ساتھ آپ اپنے اندر تلاش کریں گے, آپ کے اندر سے ہی نکلے گا آئیڈیا. یہ تو نہیں ہوتا نا جناب کہ میں آپ جب کام پہ بیٹھتا ہوں یا ہمیشہ جب بیٹھتا تھا تو میں کوئی ایتھرنیٹ کا کیبل اپنے کان میں لگاتا تھا یا کوئی USB تھا یا کہیں ڈاگل تھا. ایسا تو نہیں تھا. تو جو کچھ بھی تھا میرے اندر سے تھا. اگر میرے اندر سے تھا تو لہٰذا کیا یہ ضروری نہیں ہے ایون ایز اے کامن سینس کہ پھر میرے اندر کیا ہے وہ ضروری ہے. جب میرے اندر سے باہر نکلنے والی چیز منفرد ہوگی, لہٰذا میرے اندر جو چیزیں پڑی ہیں وہ منفرد ہونی چاہیے. اب وہ کیا ہے؟ یہ وہ جستجو ہے, یہ وہ انڈیور ہے, یہ وہ تلاش ہے جس کو لوگ کنیکٹ نہیں کر پاتے. اور لوگ ٹوٹوریلز کو, سمپل ٹیکنیکس کو, ٹولز کو سمجھتے ہیں سیکھنا سطحی لیول ہے. یہ بہت سطحی لیول ہے. اٹس ویری شیلو اینڈ آئی ٹیل یو بیکاز آف وچ میں یہ کہہ رہا تھا نا, جیسے کہ آپ صرف دولت جو ہے پیسہ, یعنی دولت مند کو آپ پیسے والا سمجھتے ہیں, اور امیر بھی اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس بینک میں پیسہ ہو یا سوسائٹی میں کوئی سٹیٹس ہو. مجھے ایک بڑا نام جس نے ہیومن ہسٹری کے اندر لوگوں کو انسپائر کیا ہو, مجھے آپ بتا دیں بلے شاہ کا بینک بیلنس کیا تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد ان کے پاس 1 دینار اور about 40 یا 45 درہم تھے ٹوٹل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیں, صحابہ کرام کی مثال لے لیں, ایون سب چھوٹے چلے ماڈرن ٹائم میں آ جاتے ہیں, عبد الستار ایدھی کی مثال لے لیں. لہذا بڑا ہونا ایز اے سوسائٹی, ہم کیونکہ یعنی ایتھکس کی انٹلیکچوئل بیک کرپسی کی طرف چلے گئے, ہمارا دیوالیہ ہو گیا. تو جب آپ کا دیوالیہ ہو جاتا ہے, کرکی ہو جاتی ہے, تو آپ ختم ہو جاتے ہیں. تو آپ کی جب کرکی ہوئی کیوں, تو کیا آپ سے چھین لیا گیا؟ جیسے بینک آپ سے جائیداد چھین لیتا ہے, آپ سے آپ کی ویلیوز چھین لی گئی. یعنی انسان سازی ہونے کا جو عمل تھا پاکستان میں وہ رک گیا, ذہن سازی ختم ہو گئی, تعلیم اتنی آگے آ گئی کہ تربیت کہیں گم گئی اور وہ تعلیم کا ساتھ نہیں دے پائی. لہٰذا ہم سب اس پہ بلیو کرتے ہیں. تو I hope that I've been able to make my very nice, my concept clear. Very simple and very nice. Very nice. آپ کے ساتھ کئی دفعہ ڈسکشن ہوئی, آپ نے پاکستان پہ بھی کافی کام کیا, پاکستان کو بہت جگہوں پہ آپ نے سپورٹ کیا, اور بہت آپ کا پازیٹیو رہا ہے ہمیشہ پاکستان کے بارے میں. آپ کی چونکہ ایڈورٹیزمنٹ بھی کافی آپ کی ایک اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے, پاکستانی پروڈکٹس آج بھی اپنی آپ کو انٹرنیشنلی کیوں وہ ایج نہیں دے سکی جو کہ ان کو دینا چاہیے؟ That's a very good question. پہلی چیز یہ کہ اگر یہ سوال عمومی طور پہ آپ کریں تو میں اس کو صحیح مانوں گا, لیکن ہر چیز کی طرح ایکسیپشنز ہیں. اور میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. شان مسالہ دنیا کا لارجسٹ ایگزوٹک اسپائس ایکسپورٹر ہے. It is the biggest. Yeah. لہٰذا it's available everywhere in the world, جہاں پہ سب کانٹیننٹل کمیونٹی رہتی ہو, چاہے وہ پاکستان ہے, بنگلہ دیش ہے, to certain extent Nepalese, Sri Lankans and Indians. شان مسالہ is example. جو بعد میں آیا, چلے اس سے پہلے کی ایگزامپل دے دیتا ہوں. روح افزا
مشروب مشرق. It's available everywhere in the world. پھر میں آپ کو بات کی مثال دے دیتا ہوں اپیرلس کے اندر. کھاڈی ventured out with their stores in the US and the UK. یعنی وہ اب پوسٹ کووڈ جو مجھے پتا ہے وہ اپنا انٹرنیشنل آپریشن ریپ اپ کر رہے ہیں, which is sad news. بٹ انٹرنیشنلی بھی ایسا ہوا, زارا, برچ کا, اس قسم کے برانڈز بھی جو ہیں ان کو, مینگو, انہوں نے اپنے آپ کو obviously at the verge of closing or announcing close downs because such is the case in terms of the reality of economics today in the world. یہ تو میں نے آپ کو بتا دی ایکسیپشنز. اب دوسرے کیوں نہیں گئے مجھے بتائیے. آپ جب کسی برانڈ, پروڈکٹ یا سروس کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کا پرومس. برانڈ از اے پرومس. جب آپ میکڈونلڈس کا لوگو دیکھتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ مجھے فاسٹ فوڈ ملے گا, ایک پرٹیکولر ٹیسٹ کا آپ کو آئیڈیا ہوگا اور 3 منٹ کے اندر سرو ہوگا, رائٹ. آپ اسی طریقے سے کوئی بھی برانڈ لے لیں گے, آپ کو پتا ہے اگر آپ ایریل یا سرف خریدیں گے تو یہ ڈٹرجنٹ ہے, یہ کپڑوں کے اوپر اٹ ول بی ایزی آن دا فیبرک, ٹف آن دا ڈرٹ وغیرہ وغیرہ. اور اس طرح سے آپ مختلف پروڈکٹ کیٹیگریز دیکھتے جائیں اور اس پروڈکٹ کیٹیگریز کے اندر برانڈز دیکھتے جائیں. ہر برانڈ جو ہے ڈفرینٹ پرائسنگ ہے, ویریئنٹ ہے وغیرہ وغیرہ, رائٹ. جب بوتل پہ لکھا ہوگا کہ یہ اینٹی ڈینڈرف شیمپو ہے تو اس سے آپ دانت تو نہیں وائٹ کریں گے نا جی, وہ اسی لیے ہوگا. لیکن لکھا ہوگا جو ہیئر فال روکتا ہے وہ الگ چیز ہے, رائٹ. لہٰذا یہ طے پا گیا کہ برانڈ از اے پرومس. اب میری بات کرتے ہیں ایز پاکستانی. اگر میں آپ سے کہوں کہ میں ایز پاکستانی سچا ہوں, آپ مانیں گے؟ انٹرنیشنل ورلڈ میں سچ بولتے ہیں, ذرا سا مانیں گے؟ تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے, تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے. آپ کو اگر میں کہوں کہ میں دیانتدار ہوں آپ مانیں گے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ میں ملاوٹ نہیں کرتا آپ مانیں گے؟ ٹھیک ہے, تو یہ تو بڑی لمبی لسٹ ہے, میں 3 پہ روک دیتا ہوں. یہ مجھے بتائیے جو مینوفیکچررز ہیں, جو کمپنی, بائی اینڈ لارج ایکسیپشنز تو ہر جگہ ہوتی ہیں اور اس کی ریزن میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ کو پتا ہے میرے نزدیک, اینڈ آئی کین بی رانگ, اللہ, قرآن, بیوی, بچے یعنی اولاد, بھگوان, گیتا ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا, جتنی ان چیزوں کی جو قسمیں ہیں, ان چیزوں کی جو قسم کھائی جاتی ہے برِ صغیر میں, پوری دنیا میں نہیں سمجھتا کوئی انسان اتنی قسمیں اٹھاتا ہوگا جتنی اس ریجن میں اٹھائی جاتی ہے. ظلم یہ ہے کہ جھوٹی. اب آ جاتے ہیں معیار پہ. یہ میں آپ کے سوال کا ہی جواب دے رہا ہوں. جی جی. معیار کیا ہے؟ میں قطعی یہ نہیں کہہ رہا کہ انگریز جھوٹ نہیں بولتا ہوگا, لیکن جب آپ وہاں جاتے ہیں وہ آپ سے کوئی بات آپ سے پوچھتے ہو, کہتا ہے I'm telling you. وہ یہ نہیں کہتا I swear on Bible or I swear on my kid's head. وہ اتنی لفاظی نہیں وہ کرتا. آپ مان بھی لیتے چاہے وہ فراڈی ہو. وائی؟ کہ وہاں کا جو بیسک معیار طے ہے, متعین ہے, اس سوسائٹی کا, اس معاشرے کا, وہ سچ ہے, رائٹ. اب ہم یہ لوگ ہیں. اب انٹرنیشنل بائر کہاں جائے گا؟ جہاں پہ یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوگا, یا وہاں جائے گا جہاں پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہوگا؟ یا نہیں. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. 1947 میں ہم آزاد ہوتے ہیں, الحمدللہ. اور بہت بڑی چیز ہے, 10 لاکھ لوگوں کی قربانیاں ہیں, جنہوں نے, بچے, مرد, عورتیں, جو اس دنیا کی اتنی بڑی ماس مائگریشن کا حصہ تھے, بنگال اور پنجاب کے پارٹیشن کے بعد. ٹھیک ہے, ہم سے 1 سال بعد چائنا کے اندر کلچرل ریولوشن آتی ہے 1948. اب ہمارا سائز دیکھیں, جب ہم آزاد ہوتے ہیں, اگر ہم ویسٹ پاکستان کو صرف کاؤنٹ کریں جو آج پاکستان ہے, تو اس وقت 3-3.5 کروڑ ٹوٹل آبادی تھی, رائٹ. اب آ جاتے ہیں چائنا جو ہم سے 1 سال بعد آزاد ہوتا ہے. You will have to understand and you can read up just to save you time. وہ ہم سے زیادہ کرپٹ تھے, وہ ہم سے زیادہ ان کے ہاں غیر تعلیمی یافتہ طبقہ تھا. دنیا کی سب سے بڑی میرے خیال افیمچیوں کی جو آبادی تھی وہ وہاں تھی, نشئی, چور,
جھوٹے راشی. رائٹ, یہ ہے ہم سے 1 سال بعد. ہم اسلام کا قلعہ بنے تھے, وہ نہیں تھے, وہ گاڈلیس تھے, سوشلسٹ. 2025 میں چائنا will beat the global economy of USA, the new economic superpower of the world is going to be China. ہم 2020 میں بیٹھے 5 سال بعد کی بات کر رہے ہیں. رائٹ, یہ میں نے آپ کو اس لیے کہا, یہ اسی سوال کے جواب کی کڑی ہے. وہ اس لیے کہ پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ کر گئے. آج دنیا کی کتنی کانٹریکٹ مینوفیکچرنگ چائنا میں ہو رہی ہے. موبائل سیلولر فونز کو لے لیں, اینی تھنگ, آپ ایون یہ برانڈڈ بڑے بڑے امریکن پروڈکٹس کو لے لیں, ایپل کمپیوٹرز کو لے لیں, آئی فونز کو لے لیں, یو نیم اٹ. آپ دنیا کے اندر کوئی کیا وجہ ہوئی, ایسے کیا وہاں پہ معجزہ ہوا ہمارے بعد؟ ہم تو کلمہ گو قوم ہے نا, ہم تو بڑا ایمان افروز قوم ہے, بڑا فخر ہے. وہ گاڈلیس کریچرز کدھر پہنچ گئے دنیا میں, رائٹ, اور دنیا ان سے کام کر رہی ہے. اب آپ کے یہ سوال میں میرے خیال اس بات پہ جواب آپ کو مل جانا چاہیے تھا. لہٰذا آپ نے جب یہ سوال پوچھا کہ ہم کیوں نہیں کرتے, اس کا دوسرا اینگل بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں جو مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا انٹرسٹنگ ہے. آپ کو پتا ہے زونگ ایک سیلولر کمپنی ہے جو بعد میں آئی, سب سے آخر میں آئی. ان کا جو کمپنی ویژن ہے نا پاکستان کے لیے, وہ 200 سال کا ہے. 200 ایئرس. جی 200 ایئرس. یہ ایک کمپنی ہے, ایک, جس کا ویژن ڈاکیومنٹ is envisaging 200 years later, which will obviously 5G will keep molding. Yeah. Vision never changes. The path can change. Right. اب مجھے بتائیں, آپ کا یہ سوال کہاں کھڑا ہے جو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ ہم گلوبل مارکیٹ میں کیوں نہیں جاتے, اور اگر ہم نے کوئی چیز ایکسپورٹ کی تو وہ ہمارا برا امیج کیا, غلط امیج کیا. کیوں؟ آپ نے مجھے اسٹارٹ میں بتایا تھا کہ آپ کا شو نان کانٹروورشل ہوتا ہے, اور مجھے اس سے 2 باتیں سمجھانے دیجئے کہ احمد فراز مرحوم, جو ہمارے شبلی فراز جو اب منسٹر انفارمیشن ہے, ان کے والد, NTM میں ایک چینل ہوتا تھا, اس کا شو تھا محمد علی ایکٹر صاحب کا, ایک ٹریبیوٹ کا شو تھا. سب کے ٹیبل پہ بار بار وہ جا رہے تھے, بڑا انٹرسٹنگ شو تھا, سب ان کے لیے اچھے کلمات ادا کر رہے تھے. جب احمد فراز کی باری آئی تو وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اس بندے کے لیے میں کیا بات کروں, یہ بھی بھلا کوئی بندہ ہے. سب پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا جس کا ایک میں نے افیئر کا نہیں سنا, کوئی کنٹروورسی نہیں سنی, اس کے لیے میں کیا بولوں. لہٰذا جب آپ نے کہا کہ آپ کے شو میں کنٹروورسی نہیں ہے تو میں یہی سوچ رہا تھا اس پہ کیا بات کی جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ سب اچھا ہے, یعنی نیرو جو ہے وہ روم میں بیٹھا ہوا بانسری بجا رہا ہے, چاہے روم جل رہا. دس از ناٹ فیئر ٹو یور آڈینس. یہ زیادتی ہے کہ اگر ہم سچ کو سچ نہیں کہیں گے, ہم اپنے بیسک, میں سمجھتا ہوں ہمارے رول میں ہم فیل کر جاتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو قصہ سنانے سے مراد یہ تھی کہ میں یہ سمجھاؤں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں ہیں, اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہماری کیا سٹینڈنگ ہے, اور میں جب پھر یہ کہوں گا کہ ہم نے جب ایکسپورٹ کیا تو برا امیج کیا, تو وہ آپ نے تو نہیں کیا, آپ نے کیا نہیں. آر یو شور؟ آپ قسم کھانے کو تیار کہ آپ کی وجہ سے نہیں ہوا پاکستان کا برا امیج؟ میں بھی قسم کھانے کو تیار ہوں, میں نے نہیں کیا, میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو باہر جا کر انٹروڈیوس کرائیں گے آج پاکستانی, یا میں کراؤں گا, علاوہ چند ممالک ہیں جہاں بھی آپ کی عزت ہے, آپ کو شک کی نظر سے, آپ کو جس اقدار پہ پرکھا جائے گا, نہ اس کے ذمہ دار آپ ہیں نہ میں ہوں. لہٰذا میں اس لیے کہتا ہوں کہ پالیٹکس جو ہے انویریبلی اس میں شامل اس لیے ہو جاتی ہے کہ پھر یہ کس نے کیا؟ یہ میں نے تو نہیں کیا. اچھا یہ طے ہو گیا آپ نے بھی نہیں کیا. آپ کے جو 100% میں سے 99% لوگ دیکھیں گے انہوں نے بھی نہیں کیا, لیکن خمیازہ اس کا وہ بھگت رہے ہیں, سارے بھگت رہے ہیں. تو پھر یہ ڈیسیجن کس نے کیا؟ جو امپاورڈ تھے. امپاورڈ کون ہوتے ہیں؟ حاکم, لیڈرشپ,
رائٹ. حاکم پہلے تو آ جائیں سوسائٹی پہ. میں نے آپ سے پہلے کہا ہم نے ذہن سازی نہیں کی, ہم نے انسان سازی نہیں کی. ٹرو, ویری ٹرو. آج ہم اور ہر دور میں, چاہے میڈیا ہو, چاہے حکومت ہو, چاہے پرائیویٹ کمپنیز ہوں, چاہے نیشنل آرگنائزیشنز ہوں, کیوں نہیں کی؟ صرف ملٹری ایک واحد کیوں رہ گیا؟ کیا ملٹری کے اندر جو پاکستانی تھے وہ مریخ سے الگ سے آئے تھے؟ نہیں نا, وہ تو آپ میں اور مجھ سے ہی گئے تھے. They kept their identity. No, they instilled the discipline within them. Discipline, hierarchy, right? Understanding of a common good, larger purpose, clarity of objectives. میں نے آپ کو فوج میں بھیجا, ہم 2 بھائی ہیں, آپ بالکل بدل گئے, میں نہیں بدلا. اس کا مطلب ہے جو ہماری میکرو اور مائکرو انوائرمنٹ ہوتی ہے وہ انفلوئنس کرتی ہے True. ہماری کنڈیشننگ کو. True. لہٰذا اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے سے جب آپ بات کریں گے گاہے بگاہے invariably some shades of politics will come in. Why? Because یہ ہماری قومی دھارے کا, نیشنل لائف کا ایک حصہ ہے. Important. کیونکہ آئین میں لکھا گیا ہے کہ سیاست کرنا آپ کا اور میرا جمہوری بنیادی حق ہے. اب انفارچونیٹلی یہ رائس ہے ہمارا مینگو ہے جیسے, تو یہ پاکستان کا برانڈ ایمبیسڈر گلوبلی رہا ہے. اور اگر آپ مینگو کی بھی بات کرتے ہیں تو پر یونٹ پرائس مطلب دوسرے مینگو سے ملٹیپل ٹائمز ہوا کرتی تھی, جسٹ بیکاز دیٹس پاکستانی. سو واٹ آر دا تھنگس دیٹ وی کین فالو اینڈ وی کین کم بیک ٹو دیٹ پوزیشننگ دیٹ وی کین میک پاکستان ایز اے برانڈ, پاکستانی پروڈکٹس ایز اے برانڈ؟ دیکھیں پروڈکٹ جو ہے نا اکانومی کے اندر, یعنی ہمارا بڑا مسئلہ کیا ہے پاکستان میں؟ اکانومی ہے نا. اور ہمارا کیا ہے؟ ایک ڈیفیسٹ ہے نا فائنانس کا, بٹوین آر اسپینڈنگ جو ہم خرچ کر رہے ہیں میں اصل قوم ملک, اور دوسرا جو ہم کما رہے ہیں, اس کے بیچ میں جو ڈیفیسٹ ہے وہی کرنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے جی. اور اسی کی وجہ سے ہمیں کشکول اٹھا کے کبھی سعودی عرب جانا ہوتا ہے, کبھی UAE جانا ہوتا ہے, کبھی چائنا جانا ہوتا ہے, کبھی IMF کی گود میں بیٹھ جانا ہوتا ہے اور ریسٹرکچر کرانے ہوتے ہیں. ہمارے سرکولر ڈیٹ ود ان دا کنٹری اتنا بڑا ہے, آپ کو سمجھنا پڑے گا. پیسے کی, روپے کی ڈی ویلیویشن دیکھ لیں, یعنی اتنے مسائل ہیں. اس کا امپیکٹ آئے گا نا کہ نہیں آئے گا؟ ڈیفینیٹلی. تو ان پٹ ایکولز آؤٹ پٹ. ٹرو. انرجی کاسٹ جو ہوتی ہے از ون آف a major contributor on the overheads and therefore the pricing. True. تو دنیا میں آپ اگر میں اگین مثال دوں, میں یہ خرید رہا ہوں تو اس کی جو بھی قیمت ہے اس کے اندر ہر کاسٹ ان بلٹ ہے نا جی. True. تنخواہیں, اوور ہیڈس, ٹرانسپورٹ, فریٹ, marketing, everything, customs and advertising. So I'm paying for it. True. Right? اور اسی طریقے سے اگر یہ اسمگلڈ ہے تب بھی میں ان کے ایک سرٹن کو تو دے رہا ہوں, صرف فرق یہ ہو رہا ہے میں ڈیوٹیز نہیں دے رہا. آپ برانڈ بنائیں گے تو برانڈ کیسے, جب انسان اچھا نہیں ہے, مجھے ایک بات بتائیں, مطلب میں برا ہوں, مثال ہے, میری نیت بری ہے, میرا کردار برا ہے, میری سوچ بری ہے, میں ہر چیز جھوٹ, منافقت, بددیانتی پہ قائم ہوں, اور آپ کہہ رہے ہیں مگ بنا کے دو, میں صحیح بنا کے دوں گا. آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں مجھ سے؟ یو آر گوئنگ اگینسٹ بیسک انڈرسٹینڈنگ آف ہیومنس. آپ یہ کر سکتا ہوں کہ نہیں, آپ بتائیں. نہیں ہو سکتا. تو پھر آپ یہ سوال آپ کا کیسے ہو سکتا ہے صحیح؟ جب میں ملاوٹ کرتا ہوں, جب میں جہاں میرا بس چلے, یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص خطبے میں جب یہ فرما دیا کہ ایون تول کے بیچو, کیوں کہنا پڑا؟ کہ منافع اور مفاد انسان کے اندر موجود ہے, منافع اور مفاد, اور یہ وہ دو چیزیں ہیں جو آپ سے ہر غلط کام کراتی ہیں. یعنی میرا کام ہو جانا چاہیے, میرا گھر, ہاں پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, لیکن میرا گیٹ تک نہیں رہے, باہر کچرا پھینکو, کچھ کر. دیکھیں انسان سائزی, آپ کی برانڈ باہر اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی برانڈ سب سے پہلے تو میں اور آپ ہے نا. اب اس کے اندر کیوں یہ مسئلہ ہو گیا؟ اگین میرا سوال ہے, کیوں ہوا؟ ہم برے کیوں ہو گئے؟ ہم پیدا تو ایسے نہیں ہوتے. نہیں, وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ پہلی چیز ہے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ, تو وہ
گھر میں بیل بجتی ہے اور والد گھر میں ہوتا ہے اور آپ کی عمر 5-6 سال ہوتی ہے اور والد آپ کو کہتا بیٹا جاؤ جا کے بول دو ابو گھر پہ نہیں ہے. میں چھوٹا سا ہوں, مثال ہے, میں جا کے بول دیتا ہوں. پھر کسی دن میری بہن ہوتی ہے یا میں ہی ہوتا ہوں, فون بجتا ہے اور میں اٹھاتا ہوں تو فرض کریں فرخندہ آنٹی کی کال ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں بیٹا ماما کہاں ہے؟ ماں پیچھے سے اشارہ کرتی ہے کیونکہ اس نے کمیٹی کے پیسے دینے ہوتے, لیٹ ہوا ہوتا. جھوٹ بولتے. اب یہ بچہ, اب آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ انسان کے 2 فیزز آتے ہیں. ایک ہوتا ہے 3 to 7 years اور دوسرا ہوتا ہے 7 to 11 years. یا آپ کے پہلا ہوتا ہے فارمیشن, دوسرا ہوتا ہے کنسولیڈیشن. ان 2 فیزز سے گزرنے کے بعد یعنی 11 ایئر آنورڈز آپ آتے ہیں 3rd stage میں, which is indoctrination. اب پہلی بار فرض کیجئے میں یہ سب کرتا رہا تو جھوٹ تھا نا. ماں آپ کو سلا رہی ہے بیٹا سو جاؤ, کالا آ جائے گا, بابا آ جائے گا, چوکیدار آ جائے گا, بڑے ہوئے پتہ لگا ہے سب, یہ بھی تو جھوٹ ہی ہے. اب آپ میرے کان میں, میرے سسٹم میں جھوٹ ڈال رہے ہیں خود. جب میں پہلی بار کچھ 13-14 سال ہو کے فرض کیجئے بولتا ہوں جھوٹ اپنی ماں سے, باپ سے, مثال دے رہا ہوں, تو مجھے اس کی مار پڑتی ہے. میرے ذہن میں پہلا کنفیوژن آ جاتا ہے یار یہ کیا ہوا. اب میں ان کو یہ نہیں بتا سکتا کہ شاید مجھے یاد بھی نہیں ہو گئی, لیکن یہ تو میرے لاشعور میں پروگرامنگ جو ہے, کنڈیشننگ آپ نے کی تھی. پھر میں باہر جاتا ہوں, پھر میرے دوست ہوتے ہیں کچھ, وہ کہتے ہیں وہ ایسے نہیں ایسے کر لے. پھر اسکول میں جھوٹ بولنا سیکھتے ہیں. پھر ہم اپنے کارپوریٹ انوائرمنٹ میں یا نوکری میں جاتے ہیں جہاں پہ پھر ہم خوش آمد کرنا سیکھتے ہیں. جھوٹ کے ساتھ ساتھ اب اس پہ بہت خطرناک چیز ایڈ ہو جاتی ہے. ہوتے ہوتے آپ ایک الٹیمیٹ عمومی طور پہ منافقت کا مجسمہ بن جاتا ہے. اچھا, اور منافق ہے کیا؟ قرآن میں 27-28 بار ذکر ہوا, سورہ منافقین آئی, لیکن کہیں بھی قرآن میں ایکسپلین نہیں ہوا کہ منافق کیا ہے. رائٹ؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پلیز ایکسپلین ٹو اس, اور اس کا اردو میں آپ کو مفہوم سمجھا دیتا ہوں. بڑا سمپل ہے اور اس کے 2 حوالے, کئی جگہ لکھا گیا کہ 4 بتایا انہوں نے نشانیاں, عمومی طور پر 3 کو مانا جاتا ہے. بہرحال قطع نظر اردو میں اس کا یہ ہے کہ نمبر 1 جو اپنے کال سے مکر جائے یعنی جھوٹ بولے, ویری سمپل. دوسرا کہ جب اس کو کوئی امانت دو اس میں خیانت کرتا ہے. اور 3rd کہ جب وہ منصف ہو یا انصاف کے ایک عدل کے انصاف کے مقام پہ ہو یا فیصلے کے عام زبان میں وہ عدل نہ کر سکے آپ کے ساتھ. یہ 3 چیزیں. اب یہ 3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ مینجمنٹ کی باتیں کر رہے ہیں, آپ ایڈورٹائزنگ کی باتیں کر رہے ہیں, آپ اتنے بڑے بڑے سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں, میں تو آپ کو چھوٹا سا سوال پوچھ رہا ہوں. یہ 3 میجرز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب اس پہ آپ لوگوں کو اپنے ذہن میں ڈالنا شروع کریں, اور آپ لوگ بھی سارے بتائیں ان میں سے کتنے لوگ پاس ہوں گے. شاید ہی. پھر آپ کہتے ہیں کہ میرا برانڈ باہر کیوں نہیں ہے. جب میرے اندر غلط ہے تو یہ اچھا کیسے بن سکتا ہے, کیونکہ میری نیت جو ہے وہ میرا مفاد ہے, میری منافقت ہے, میرا مطلب ہے. تو ہم سیلف پہ رک گئے, جو میں نے شروع میں کہا تھا. ہم سیلف لیسنس پہ نہیں گئے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں اپنی ذات کے فائدے سے, اپنے مفاد سے بالاتر ہو کر پیسے بھی کماؤں گا, تجارت پر حق ہے, بالکل ہے, آپ کریں. لیکن کس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ شارٹ کٹ ڈھونڈنا شروع کر دیں, آپ اس میں 2 نمبری کر دیں, ملاوٹ کر دیں, اور آپ کے ٹیلی ویژن کے اندر آج نیوز چینلز لے لیں, سوشل میڈیا لے لیں, بھرے ہوئے نام اسلامی ہوگا, پروڈکٹ کا اس کے اندر ملاوٹ ہوگی, چاہے وہ شہد ہے, چاہے وہ اجوا کھجور کا پاؤڈر ہے. بے شک. آپ مجھے بتائیں نا میرے بھائی, میرے ان پٹ ایکولز آؤٹ پٹ, میں نے آپ کو شروع میں پوچھا تھا, آپ نے کہا تھا یس. بالکل. تو اگر میرے اندر گند ہے تو میرے باہر کیا آنا ہے؟ ٹرو. تو گند ہی آئے گا نا. ٹرو. اب وہ گند اگر آپ سمجھتے ہیں مارکیٹیبل ہے, اور پھر کیوں نہیں مارکیٹ ہو رہا, تو پھر یہ سوال میرے سے بالاتر ہے. We need to change intrinsically, internally first.
to be able to make a difference externally. जब हम नेपोटिज्म को, क्रोनिज्म को, फेवरेटिज्म को खत्म करेंगे, जब आप पीआईए की बात करते हैं तो पीआईए, जिस पीआईए की आप बात कर रहे हैं, जिसने एमिरेट्स बनाई, जिसने सिंगापुर एयरलाइन बनाई, जिसने आलिया रॉयल जोर्डेनियन बनाई, राइट? अच्छा, वो अब यहाँ कैसे है कि वो हुकूमत से बेल आउट मांगती रहती है? तो फिर आपको देखना पड़ेगा, अच्छा तो फिर असगर खान का क्या रोल था? आपको देखना पड़ेगा नूर खान का इस मुल्क की एविएशन में, यानी असगर खान का ओवरऑल एविएशन का, चाहे आर्म फोर्सेस की हो या कमर्शियल एविएशन का, क्या 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 फर्क है? यानी हम तो ओरिएंट एयरवेज थे ना पहले जब पाकिस्तान बना, तो फिर पाकिस्तान पीआईए बाद में आया जी। इस फानीस की थी आई थिंक ओरिएंट एयरवेज। व्हाट वेंट रॉन्ग? लीडरशिप, ईथोस। अगर मैं मुनाफकत कर रहा हूँ, कह मैं कुछ रहा हूँ, कर मैं कुछ रहा हूँ, रिजल्टेंट भी एसेट्स बियॉन्ड मीन, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी है पाकिस्तान में, ट्रू, क्यों है? आपका क्या ख्याल है? क्या हर बंदे को ये मौका नहीं मिलता? ये मैं आपको गारंटी करता हूं, चलें छोड़ दें, जिंदगी में कम से कम एक बार हर इंसान को, ऑल सोशल स्ट्राटा, 2 नंबरी का कम से कम एक मौका जरूर मिलता है। हो नहीं सकता ना? ट्रू, ऐसे ही, राइट? ऐसे ही। हाउ डू यू prevail द टेम्पटेशन? जब तक आप ये नहीं करेंगे तो फिर अच्छे अदारे भी नीचे आना शुरू हो जाते हैं। आप अपने, अच्छा फौज का इदारा नीचे क्यों नहीं आया? मिसाल ले लेते हैं ना, पीआईए नीचे आ गया, स्टील मिल नीचे आ गई, मिसाल हमारे ही मुल्क के इदारे हैं ना, बिल्कुल, इसके अंदर कोई बाहर से कोई नहीं आया हुआ, हमने किया हुआ है। रेलवे नीचे आ गया, पावर जनरेशन नीचे आ गई। मुझे बताएं, फौज भी तो एक इदारा है, बिल्कुल, ये नीचे क्यों नहीं आया? लीडरशिप, डिसिप्लिन, राइट, and the values that you prevail. So leadership keeps changing. ये तो बड़े कम हिस्ट्री में मौके हुए कि एक्सटेंशन मिली और मिल जाती है बहरहाल, चाहे मैं उसके खिलाफ हूँ पर्सनली, लेकिन मिलती है। उन्होंने अपने जो फाउंडेशन है वो मजबूत रखी, वैल्यूज आपकी होती हैं, फाउंडेशन, फाउंडेशन और इक्वल अपॉर्चुनिटी। There is no cronyism there, there is no favoritism, कुछ नहीं है। एक एनसीओ का बेटा, नॉन कमीशन अफसर का बेटा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लग सकता है और लगा। एक नॉन कमीशन को कमीशन अफसर बनने के भी मौके, पूरे मौके हैं। आई नो समवन जो के अप टू द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर, के अ रैंकर, रोज फ्रॉम अ सिपाही एंड वेंट अप टू अ ब्रिगेडियर, माशाल्लाह। और बहुत हैं ऐसे, मैं तो वो कह रहा हूं जिनको मैं जानता हूं। ब्रांड याद रखिएगा, कुछ भी नहीं है, वो तो एक कमोडिटी है जिसको मुख्तलिफ कॉम्पोजिशन से, इंग्रेडिएंट से या यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन से या इंग्रेडिएंट्स या फीचर से आप पैकेज करके उसको अपना नाम दे देते हैं। वो तो आपका नहीं होता ना जी, वो तो औरों का, आपका कंपेटिटर भी होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके पीछे जो चीज कार फरमा है वो है विजन, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स। अगर कंपनी के ऑब्जेक्टिव ये हो गए, यार मैंने सिर्फ पैसा कमाना है और कंज्यूमर्स को लूटना है, और मुझे बताएं दुनिया भर में कितने प्रोडक्ट्स हैं जो गलत हुए हैं, और फिर एक चीज होती है जिसको कहते हैं प्रोडक्ट रिकॉल। आप वापस मंगाते हैं, चाहे गाड़ी का टायर गलत हो गया हो, चाहे बैटरी फटने लग गई हो, जो सैमसंग के साथ हुआ, लातादाद है। हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ दूध पकड़ा जाता है कभी, यानी फूड, पंजाब फूड अथॉरिटी के जितने छापे पड़े और जितनी चीजें पकड़ी हैं सरेआम नाम के प्रोग्राम में और इस किस्म के जो प्रोग्राम्स में आप देखते हैं पाकिस्तान में, जो जाली फैक्ट्रियां हैं जो कन्फेक्शनरी आइटम्स बना रही हैं, बच्चों को जहर खिला रही हैं, आपकी लाइफ सेविंग ड्रग्स जुटा, ऐसे माहौल में आप चाहते हैं कि पाकिस्तान से एक बड़ा फैंसी किस्म का प्रोडक्ट बाहर चला जाए। आपको फ्लिप साइड बताता हूँ, 1996 या 98 में शायद प्रेसलर अमेंडमेंट जब लगी पाकिस्तान पे, तो F-16 का मसला पाकिस्तान का, जिसके अपने पैसे दिए हुए थे, एक ब्रांड है ना, वो भी जहाज है, उसके ऑल वेदर फाइटर इंटरसेप्टर है, बड़े जबरदस्त, और अमेरिका ने कहा जी हम आपको नहीं देते, आप पेमेंट में अब लगा दिए, हम आपको कोई मिलिट्री चीज नहीं बेचेंगे, सामान। हम लड़ते रहे, पैसे दे चुके थे, उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा जी अगर आप चाहेंगे तो चले हम आपको वीट दे देते हैं और सोयाबीन दे देते हैं, लेकिन शर्त ये इकट्ठे उठाओ,
they made Pakistan's life miserable کیا ہمارے پاکستانیوں کو. بڑے صفاق لوگ ہیں. تو کچھ پاکستانی تھے نا جی جنہوں نے بیٹھ کے اس واقعے کے بعد تہیہ کیا کہ ہم اپنی یہ ڈپینڈنسی جو ہے ختم کریں گے, بیکاز ہمارے اپنے کمپلشنز ہیں, ہماری اپنی سیکیورٹی کی ریکوائرمنٹس ہیں ایز اے نیشن اسٹیٹ, اور ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہے. اور ایک دن آپ کو پتا ہے JF-17 ایک لوکل برانڈ بن گیا چائنا کے ساتھ کلیبریشن. کمال نہیں ہے, وہ بھی تو پاکستانی. نو ڈاؤٹ. فرق کیا ہوا پھر؟ یہاں پہ مثال ہے دوائی پکڑی گئی جو جعلی تھی, اور وہاں پہ آپ نے ایک ایروناٹیکل میریکل کر دیا, آپ نے JF-17 آل ویدر فائٹر انٹرسپٹر جیٹ تیار کر لیا ایز پاکستانی, جس کا 5th جنریشن ابھی آپ اپ گریڈ کر رہے ہیں. یہ ہوا کیسے؟ بٹ جسٹ ہیپنڈ. میں نے آپ کو پھر اب سارا ڈسمل چیز دکھا کے آپ کو ایک مزیدار چیز دکھائی. اب اس کی فلپ سائڈ دیکھیں, ایک گاڑی آپ لیکن اپنی نہیں بنا سکے. کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ ایک جہاز کے اندر جو سوفسٹیکیشن اور انجینئرنگ اور چیزیں ان سائڈ ٹیکنالوجی لگنی ہے, گاڑی میں اس سے کم لگتی ہے؟ یہ برابر تو نہیں ہو سکتی, پاسبل ہی نہیں ہے. تو پھر ہم نے آج تک اپنی گاڑی کیوں نہیں بنائی؟ کوئی فوکس نہیں نا سائڈ پہ. رائٹ. یو نیور فوکس. فوکس کس کا کام ہے؟ ویژن کون دیتا ہے؟ ایک دن حبیب فیملی اٹھ کے کہتی ہے کہ جی اب ہم ٹویوٹا نہیں مینوفیکچر کریں گے پاکستان میں, اپنی گاڑی بنائیں گے. نہیں, لیڈر اب کہتے ہیں کہ نیا پاکستان ہے. 2.5 سال گزر گئے, ابھی تک تو میں میگنیفائنگ گلاس لے کے ڈھونڈ رہا ہوں. لیکن میں ان کو بار بار سمجھاتا ہوں اگر کرنا ہے تو یہ چیزیں کر جاؤ. اور میں اس لیے سمجھاتا ہوں کہ انسان سازی کرنے کے لیے 5 سال بہت کم ہے, آپ کو 20-25 سال لگیں گے. اس کا شروع ایجوکیشن سے ہوگا, یعنی آپ کو ایگزامپلز کریٹ کرنے پڑیں گے. ایسے نہیں ہو سکتا, آپ کو ہیروز کریٹ کرنا پڑیں گے. آپ کو لوگوں کو بتانا پڑے گا. آپ کو 3 to 7 years 7 to 11 years کے جو کنسولیڈیشن کا فیز ہے, فارمیشن کا فیز ہے, اور پھر انڈاکٹرینیشن بعد میں آتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اچانک میں 13 سال کا میٹرک کر کے 14 سال کا باہر نکلوں, آپ مجھے کسی لائن میں لگائیں. یہ جارج اورویل کی کتاب اینیمل فارم نہیں ہے کہ میں ایک لائن میں کھڑا ہوں, آپ انجیکشن حب الوطنی کا اور اچھا انسان بننے کا لگاتے جائیں, جبکہ میں اپنی سوسائٹی میں, اپنے گرد و نواح میں, اپنی کلاس میں, اپنے محلے میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں. شہزاد بھائی, اس وقت یوتھ کی کیا رسپانسبلٹی دیکھتے ہیں آپ, اور یوتھ کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں, کس طریقے سے اپنے آپ کو گرو کریں اور ایک اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اس وقت؟ دیکھیں, یوتھ ایک تو بڑا ویگ ورڈ ہے, اٹس ویری وائڈ آلسو. یہ موقع پاکستان کو پہلی بار ملا ہے, وہ میں بتاتا ہوں کیا. آج پاکستان کی جو میڈین ایج ہے وہ 22 سال 8 مہینے ہے, ینگسٹ پاپولیشن. اور ویسٹرن کنٹریز کریو کرتی ہیں, اس لیے تو انہوں نے امیگریشن کھولی ہوئی ہے کہ ان کو لوگ جوان چاہیے. تو ہمارا جو یوتھ بلج ہے بہت بڑا ہے. ان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ سوال ان سے زیادہ پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ ان کے اساتذہ نے, ان کے والدین نے اب تک کیا کیا. آپ کو پتا ہے ایوریج پیرنٹ کس چیز کی فکر کر رہا ہوتا کہ یہ اچھا انسان بنے نہ بنے, اس پہ زیادہ بات نہیں ہوتی. یہ کسی اچھی جگہ جا کے نوکری کرے. Look at the pressure. Look at the pressure. Economic compulsion. اور ویسے آپ ذرا سی بلاسفمی کی کوئی بات کر دیں, آپ جلوس لے کے نکل جاتے ہیں, یوٹیوب بند کرو. 2012 سے 2015 تک آپ نے یوٹیوب بند کر دیا. اتنا جذبہ ہے. وہ جذبہ تب کہاں جاتا ہے جب آپ کو یہ پتا ہوتا ہے راشی جو ہے رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. وہ جذبہ کہاں جاتا ہے جب آپ کو پتا ہے کہ انسان کی 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھ لی. ان کو پتا تھا کہ انسان کی اوقات نہیں ہے. یہ اپنے بچوں کو کاؤنسل کرتے ہوئے, کسی استاد کو, کسی والدین کو, کیونکہ دیکھیں اللہ کا رسول, اس کے بعد والدین اور اس کے بعد استاد, یہ 3 رتبے ہمیں بتائے گئے ہیں قرآن میں. لہذا والدین اور اساتذہ کی میں بات کروں گا, اساتذہ کی. تو یہ جذبہ کدھر چلا جاتا ہے جب آپ کو یہ کنفرم پتا ہے کہ 3 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھ لی, کہ عزت ذلت میرے ہاتھ میں ہے, رزق لینا دینا میرے ہاتھ میں, زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے. تو انسان کی تو پھر باقی جو اس کا جو دائرہ اختیار ہے ختم ہو گیا. پھر آپ کیوں
اٹھا کے فون کرتے ہیں, نیپوٹزم کرتے ہیں, اپنے بچے کو, بیٹے کو, بیٹی کو زبردستی کہیں نوکری دلاتے ہیں, کسی کا حق مارتے ہیں. پھر آپ کیوں ایسے ہیں جو کسی کی فون پہ اس کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں, چاہے سیاسی بنیادوں پر, لسانی بنیادوں پر, کسی فرقے کی بنیاد پر, یا کسی اور کنسیڈریشن پہ, قبائل کی بنیاد پر, فیملی کی بنیاد پر, ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. اگر میں آپ کی یوتھ کو وہ میسج دوں تو سب تو مجھے جوتے مارنا شروع ہو جائیں گے, یہ کیا باتیں کر رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب چیزیں چھوڑ دو, اللہ پہ چھوڑ دو, یہ تو پریشان ہو جائیں گے. لیکن میں یوتھ کو یہ کہوں گا کہ آپ نے بدلنا ہے. یہ بھول جائیں کہ ملک نے بدلنا ہے, آپ نے بدلنا ہے, کیونکہ جب آپ بدلیں گے تو ملک بدلے گا. عمران خان جب آئے تھے اور آپ یوتھ نے زیادہ سپورٹ کیا, and there is no harm in it. آگے وہ کیا کرتے, وہ مورخ لکھے گا, میرا تعلق نہیں ہے. لیکن کیونکہ اس سے امیدیں وابستہ ہیں, بہت بڑی ذمہ داری ہمارے ملک کے لیڈران پہ آتی ہے, اسپیشلی عمران خان پہ, جو کہ فیس آف چینج تھے, کیونکہ انہوں نے تبدیلی کی بات کی تھی. اور تبدیلی تو بہت چیزوں میں وہ کر رہے ہیں, جو اپنی باتیں کرتے ہیں اس سے بدل جاتے ہیں, تو تبدیلی ہے. کاش وہ بہتری کی بات کرتے ہیں, تبدیلی کی نہیں. تبدیلی تو بری چیز بھی ہو سکتی ہے. ایک کالی چیز کے بجائے میں نے 2 کالی چیزیں رکھ دی, ایک کالی بھیڑ کے بجائے 4 رکھ لی, مثال ہے. جہاں پہ تعلقات کی بنیاد پر ایک بندہ رکھا جاتا تھا, میں نے 4 رکھ لی. یہ تو تبدیلی ہے نا, چینج ہو گیا. سو چینج ڈز ناٹ مین گڈ ان اٹس اون سینس. بیٹرمنٹ, بہتری. اب عمران خان صاحب کے آنے سے لیکن ہماری یوتھ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جب عمران خان آئے تھے, اگر ان کی نیت بہت اچھی ہے, جو کہ لوگ کہتے ہیں اور ہونی چاہیے, سب کی ہوتی ہے, ملک کے دشمن تو کوئی بھی نہیں ہے. اگر سب پولیٹیکل پارٹیز الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رجسٹرڈ ہیں تو وہ تو آئین کے دائرہ اختیار میں کام کر رہی ہیں. یہ ہماری چوائس ہوتی ہے کہ ہم کس کا نظریہ بائی ان کر لیتے ہیں, کس کا مینیفیسٹو. تو عمران خان کے آنے سے آپ کے خیال سے میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر کسی ملک کے دیہی علاقے میں ایک سب انسپیکٹر تھا جس کے 5 بچے تھے اور اس کی 30-32 ہزار کی تنخواہ ہے, اور اس کے جو خرچے ہیں وہ اس کی تنخواہ سے زیادہ ہے, رائٹ, کیا وہ رشوت لینا چھوڑ دے گا کیونکہ عمران خان پرائم منسٹر بن گئے؟ نہیں. اصل اس ملک میں مسئلہ یہ بڑی کرپشن نہیں ہے, چھوٹی کرپشن ہے. بڑوں کو تو ایک بار پکڑ لیں گے, جن کو ابھی تک کچھ پروو نہیں کر سکے, 1 روپیہ واپس نہیں آیا, لیکن روز بیچارہ جب کورٹ میں دھکے کھا کے تاریخوں کے پیسے دیتا ہے, جب کوئی ڈرائیورز لائسنس بنانے کے پیسے دیتا ہے, جب روڈ پہ چلان کے پیسے دیتا ہے, جب بجلی کے کنیکشن کے لیے پیسے دیتا ہے, جب گیس کے کنیکشن کے پیچھے پیسے دیتا ہے, یہ سب موجود ہے. کرپشن یہ ہوتی ہے گراس روٹ لیول پہ, تو وہ نہیں چینج ہوگا. عمران خان کے آنے سے آپ یا میں ریڈ لائٹ پہ گاڑی نہیں روکیں گے کہ عمران خان آ گیا. کچرا روڈ پہ کراچی میں جو نالے بند ہوتے ہیں, یہ کچرا پھینکنے سے ہوتے ہیں بھائی. اتنی سمپل 72 سال گزرنے کے بعد ہمارے پاس سیوک سینس نہیں ہے. آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ میرا پروڈکٹ جو ہے 5th ایونیو پہ کیوں نہیں بکتا, میڈیسن ایونیو میں پاکستان کی کوئی ایڈ ایجنسی کیوں نہیں ہے. I really don't understand this phenomenon. ہم ببل میں رہ رہے ہیں. تو یہ جو ہماری یوتھ ہے, دیکھیں ہمیشہ 2 طرح کے لوگ ہوں گے, لیڈرز ہوں گے اور لیگرز ہوں گے, ہے نا. تو ہمیں لیڈرز کی ضرورت ہے. اب لیڈر کا یہ مطلب نہیں ہے آپ لوگ سیاسی نعرے لگانے شروع کر دیں. لیڈرشپ کا یہ مطلب ہوتا ہے آپ انیشیٹو لیتے ہیں, اور انیشیٹو لینے کے بعد اس پہ پابند رہتے ہیں, کار فرما رہتے ہیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, ملک تو دور کی بات ہے نا, آپ ایک اپنی گلی کا جس میں 20-30-40 گھر ہیں فرض کریں, اس کی صفائی کا تو خیال رکھ سکتے ہیں. اس کے اندر تو آپ ایک بیٹر لیونگ کنڈیشن جو آپ کر سکتے ہیں. آپ کی گلی کے اندر اگر کوئی کنڈا لگا کے بجلی چوری کر رہا ہے ملک کے گرڈ سے, آپ وہ تو رپورٹ کر سکتے ہیں. کسی نے میٹر سلو کرا, آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں کر سکتے ہیں. آپ لائن میں لگ جائیں نا, کیا فرق پڑتا ہے. کیوں کسی سے فون کرا کے پاسپورٹ لینے کے لیے لائن کو توڑتے ہیں. کیوں امیگریشن کے پاس جب آپ پڑھے لکھے بنتے ہیں, اور اب باہر سے ڈیلیما دیکھیں, مثال ہے میں ہوں, ابھی میں باہر گھوم کے آیا ہوں, میں فرض کریں یو کے گیا ہوں, ادھر گیا ہوں, لیٹ سے جیسے ہوتا ہے ہمارے ملک کی ایلیٹ کا, بڑی زبردست ویکیشن کر کے آیا ہوں, جیسے ہی پاکستان آیا, آج وہ سب جگہ بالکل انسان بنا رہا.
جیسی پاکستان ہو پہلے اگر میرے تعلقات ہو گئے, اف آئی ایم somebody تو میری بےزتی ہوگی کہ مجھے کوئی کسٹمز کے پروٹوکول کا بندہ مجھے اسکارٹ نہ کرے, ایسکارٹ کر کے اس لائن کو جمپ کرا کے میری فورن امیگریشن نہ کرائے. اور یہ ابھی میں آیا ہوں, اس سے ہمارا آپ سیکھنے کی بے حسی دیکھ لیں. ابھی ایک پورا ملک کا سسٹم دیکھ کے آیا ہوں اور یہاں آتے ہی بگڑ گیا. وجہ میں اپنے یوتھ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایمبیسڈرز بنے ملک کے, ایمبیسڈرز بنے. ایمبیسڈر کیسے بنتے ہیں کہ آپ صحیح کریں, آپ دوسروں کی پرواہ نہ کریں, آپ خود تو صحیح ہو جائیں. میں یہ کرتا ہوں اپنے ساتھ, میں اوروں کی میں اصلاح کرتا ہوں. کوئی مجھ سے سوال پوچھتا ہے میں بولتا ہوں, لیکن میں وہ کرتا ہوں جو میں کہتا ہوں, کیونکہ یہ ملک کا جو پوٹینشل ہے بہت ہے. ہم پاکستان کی جب بھی بات کرتے ہیں, آپ گوگل کر لیں, آپ پاکستان کے اوپر کوئی ویڈیو, تو جو ٹاپ پاکستان کے فیچرز بتاتے ہیں وہ تو جیوگرافک ہیں. پاکستان میں اتنے پہاڑ ہیں, پامیر ہے, 5 پیکس ہیں, ہائیسٹ ہائی وے ہے, پاکستان میں 4 موسم ہیں, پاکستان میں دریا ہے, پاکستان میں ڈیزرٹ ہے, پاکستان میں یہ ہے وہ ہے, ہریالی ہے, اس میں ہر طرح کا پھل ہے, ہر طرح کے اللہ تعالیٰ نے اناج دیا ہے, منرلز ہیں, میوے ہیں, اجناس ہیں. اینڈ آئی تھنک دس از بیوٹیفل. بٹ میرا سوال ہے اس میں آپ کا کیا کرنا دھرنا ہے, یہ تو خدا نے کیا ہوا. ٹرو. ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک پریزنٹیشن میں یوتھ کانفرنس تھی اور بہت عقل مند 400-600 بچہ آیا ہوا تھا. ان کو میں نے سلیکٹڈ تصویریں دکھائیں, بہت خوبصورت پہاڑ, برف والا نارملی, اور ان سے کہا بتاتے رہو اگر تمہیں پاکستان سے واقعی محبت ہے. میں تصویر بتاؤں گا, نیچے لکھا نہیں ہے, لیکن تمہیں بتانا ہوگا یہ کہاں کی ہے. اب ظاہری بات ہے اتنے سارے بچے تھے, کبھی کسی نے کسی کا بتا دیا, کسی نے کہا یہ گوادر ہے, کسی نے کہا یہ گلگت بلتستان, آبویسلی لوگ کیونکہ زیادہ تھے, کسی نے کہا یہ پنجاب ہے, کسی نے کہا بلوچستان ہے, وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد میں نے دوبارہ دکھانا شروع کیا, اس میں سے ایک بھی پکچر پاکستان کی نہیں تھی. اچھا. ہاں, کیونکہ دنیا میں پہاڑ پہاڑ ہی ہوتے ہیں, دریا دریا ہی ہوتے ہیں, ٹرو. ریگستان ریگستان ہی ہوتا ہے. وہاں کے رہنے والے, وہاں کے باسی اس ملک کو منفرد کرتے ہیں. خدا نے سب کو برابری کی سطح پر پیدا کیا, ٹائم دیا, کرنسی آف ٹائم دیا. یوز یور کرنسی آف ٹائم وائزلی, میک اے ڈفرنس ان یور اون لائف فرسٹ. جب آپ اپنے ساتھ انصاف کریں گے تب جا کے آپ کسی اور کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں. Very nice, very nice. شہزاد میں ایک لاسٹ کوشچن, پاور آف ڈریمس بہت بڑا بز ورڈ بھی بنا ہوا ہے کہ جی یہ ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے. سو آپ کے خیال میں ہاؤ کین دا پاور آف ڈریمس کین چینج اے نیشن؟ اس سے بڑی کیا اگزامپل دوں کہ پاکستان کسی اسٹیٹسٹکس کی وجہ سے نہیں بنا, کسی اعداد و شمار کی وجہ سے تو نہیں بنا, کوئی کوالٹیٹیو کوانٹیٹیو ریسرچ سے تو نہیں بنا. ایک خواب ہی تو تھا جس کی مرہون منت یہ ملک ہے, اور آپ کا یہ انڈیپینڈنس ڈے اسپیشل ہے. اس سے بڑا کیا اگزامپل دوں کہ جو خواب کی طاقت ہوتی ہے وہ آپ کو آپ کی دھرتی دے دیتی ہے, زمین دے دیتی ہے, آپ کو آپ کی شناخت, آپ کا تشخص دے دیتی ہے. ایبسلیوٹلی. اور میں نے آپ کو جیسے پہلے عرض کیا تھا, یہی تو مجھ میں اور ایک جانور میں فرق ہے کہ اس کے پاس خواب دیکھنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے. So the ability to dream is something which has contributed to the advancement of this society. There have been bads, there have been evils, yes, but by and large, وہ nightmares ہیں, وہ interpretation of dream ہے. I think خواب جو ہے, 2 طرح آپ کو میں یہ سمجھاؤں گا جو آپ کا آخری سوال ہے, کہ سب سے پہلی چیز ہے, ایک وہ ہیں جو خواب دیکھتے ہیں, اور دوسرے وہ جو خواب کو جیتے ہیں. You have to live your dreams. Just dreaming is not enough. خواب تو سب دیکھتے ہیں, اور کئی بار پھر خواب آپ کو یاد رہ جاتا ہے جب آپ صبح اٹھتے ہیں. But every day when you go to sleep you're dreaming. یہ sleep cycle کہتا ہے. جب ہم اٹھتے ہیں ہمیں کبھی یاد رہتا ہے, کبھی نہیں. چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے خواب کو جیتے ہیں. So they have a purpose. So dream on, but make your dream a reality. اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی, علامہ اقبال نے. انہوں نے کہا تھا کہ reality destroys dreams. Why not?
dreams destroy Destroy reality, and I'm a firm believer of that. बहुत खूबसूरत बात, बहुत शहजादी, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का. इट वाज रियली mesmerizing session, I would say. My honor जी. It was not planned this way, लेकिन जिस तरीके से हमने आपसे डिस्कशन की, it was really very nice. वो मैंने हमेशा लोगों को यही कहता हूँ ना, मुझसे सवाल पहले से मत बताओ, मुझसे मत बताओ, मुझे मज़ा नहीं आता, मुझे उसी वक्त सवाल फेंको और मेरे अंदर से जो निकलेगा वही सच होगा. तो कल इंदौरी साहब की कल वफात हुई. बहुत बड़े शायर थे बड़े सगीर के, उर्दू के. उनका एक शेर है जो मुझे सही तरह तो शायद याद ना हो, लेकिन उसको मैं उसको मफहूम टाइप ही कह लीजिए समझा लेता हूँ. वो कहता है कि बहुत खूबसूरत बात की कि हमारे मुंह से जो निकले वही सच है, हमारे मुंह में जुबान तुम्हारी थोड़ी है. तो व्यूअर्स, दिस वाज अ वेरी स्पेशल शो. आई एम श्योर आप सब ने बहुत एंजॉय किया होगा और शायद अब मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गए हैं. मुझे नहीं समझ आ रहा है कि इतनी मज़ेदार डिस्कशन के बाद मैं अब क्या कहूँ. मैं सिर्फ यही एक आखिरी बात कह सकता हूँ, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा. इस डिस्कशन को मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि बार बार सुनिएगा. ये वाकई आपको बहुत इंस्पायर करेगी और आपको बहुत कुछ देख के जाएगी. शायद मेरे लिए भी एक नया स्कूल ऑफ थॉट मिला है, मुझे एक सोचने का तरीका मिला है कम अज़ कम. और मैं इस चीज़ की गारंटी ज़रूर कर सकता हूँ कि अगर हम इन चीज़ों पे फोकस करें, अगर हम अपना ज़रा सा पर्सपेक्टिव चेंज कर लें, सो वाकई हम जहाज़ बना सकते हैं. उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. अपने पैरों का ख्याल रखिएगा. मुझे इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.